बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात की अगली मकालमाती नशिस्त के साथ आपका मेज़बान हम्माद नियाज़ी हाज़िर है। ख़वातीन हज़रात, उर्दू अदब को पिछले 50 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने सरवतमंद किया है, उन चंद अहम और काबिल कद्र लोगों में से एक नाम आज हमारे साथ मौजूद है, मोहतरम शाहीन अब्बास। शाहीन अब्बास हमारी उर्दू गज़ल में 80 के दहाई के बाद आने वाले शुअरा में उन यानी चुनीदा लोगों में शुमार किए जा सकते हैं कि जिन्होंने न सिर्फ़ अपनी जनरेशन के बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया, बल्कि उसके बाद आने वाली यानी हमारी नस्ल के भी जो नए लिखने वाले लोग हैं, उनके यहाँ भी शाहीन अब्बास की मकबूलियत वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शाहीन भाई। शुक्रिया। एक बुनियादी सवाल से ही आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि आज से 30 साल या 40 साल पहले के शाहीन अब्बास को आप कैसे याद करते हैं? एक जो आपका तख्लीकी वजूद है, उस तख्लीकी वजूद की तश्कील और नशोनुमा किस अंदाज़ में हुई, कुछ इस हवाले से जो है मुख्तसरन कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हम्माद नियाज़ी साहब। तख्लीकी वजूद आज से 30-40 साल पहले जब मैंने शेर गोई का आगाज़ किया तो ज़ाहिर है वो तालिब इल्मी का ज़माना था, और ख़ास तौर से जब हम कॉलेज में गए और FSC में, उस दौरान ही में ये शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ। और इब्तदाई शेर के गोई के इब्तदाई मराहल में जो मसाइल या जो सूरतें दरपेश होती हैं हर किसी भी नए आने वाले को, वो मेरे साथ भी रहीं। उसमें ज़ाहिर है कुदरती तौर पर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी से रहनुमाई हासिल की जाए, किसी से इस्लाह ली जाए और फिर देखा जाए, और अगर कोई चीज़ इस काबिल हो तो इसको किसी रिसाले वगैरह में छपवाया जाए। तो कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखुपुरा में असगर नदीम सैयद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम थे, वहाँ पर उर्दू पढ़ाते थे हमें। कुछ इब्तदाई चीज़ें उनको भी दिखाईं, कुछ अहमद अकील रूबी साहब भी उस ज़माने में वहीं पर थे, उनको दिखाया करते थे। उसके बाद टेक्सला में इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ, UET लाहौर में माइग्रेशन हुई, और ये एक ज़ाहिर एक लंबी कहानी है कि यहाँ पर UET लाहौर के अंदर जो एक माहौल बना और अब तक चलता चला आ रहा है, वो अपनी जगह पर एक शेरी और इल्मी अदबी दबिस्तान की सूरत इख्तियार करके है। मेरे मामलात और मौज़ूआत पे का जो ताल्लुक़ है जहाँ तक, उसमें ज़ाहिर है कि जो मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर बतदरीज एक तब्दीली रूनुमा होती रही है। पहली किताब की इशात से लेके अब तक मरहलावार कह लीजिए या एक मुसलसल तब्दीली का अमल है, जिसको इर्तिका कहें या कोई दूसरा नाम दें, लेकिन बहरहाल मैं ख़ुद ज़ाती सतह पर महसूस ज़रूर करता हूँ कि ये एक तब्दीली ज़रूर है। और मौज़ूआत वही हैं जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात से मुतालिक भी हैं, और कुछ बहुत छुपे हुए मौज़ूआत भी होते हैं जो बहुत सामने के नहीं होते, सिर्फ़ आपकी बातिन ज़ात से वो बरामद हो रहे होते हैं। वो जो किसी ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो वो जो अंदर के 10-20 आदमी हैं वो भी हमसे वक्त मांगते हैं, उनसे भी हमारा मुकालमा रहता है, और वो मुकालमे की वो नौइयत जो है और सूरत जो है वो बहुत मालूम सूरतों से मुख्तलिफ होती है। तो कभी किसी से हम कलाम हो रहे होते हैं अंदर के किसी आदमी से, और कभी किसी से, तो उसमें फिर जो मौज़ूआत की नौइयत है वो भी मुकालमे के साथ बदलती रहती है। तो मुझे भी यही लगा जैसे मैं कहीं भी मुतमईन नहीं हुआ एक किताब की इशाअत के बाद दूसरी फिर तीसरी, कि कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश मौजूद ज़रूर है कि मुझे कुछ अलग सोचना है, कुछ हट के करना है। तो अंदर के जो 10-20 लोग हैं, ये दूसरे लफ्ज़ों में जो एक बातिन ज़ात के अंदर एक दुनियाए मानी आबाद है, उसमें भी वक्त गुजारना है। दूसरी सूरत मौज़ूआत की जो हमारी ज़ाहरी और ख़ारजी ज़िंदगी से हम मुतासर हो रहे होते हैं, वो ज़ाहिर है समाजी सतह पे इंसान का जो ताल्लुक़ है सोसाइटी के साथ, माशरे के साथ, और फिर वो कुछ जो अदब के अंदर तहरीकें हैं वो अपने मौज़ूआत का तयन करती हैं या मुतालबा करती हैं लिखने वालों से कि आप वो करें।
اس آپشن کو میں نے کوئی بہت زیادہ یوٹیلائز نہیں کیا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ بھائی یہ ہمارا منشور ہے اور آپ نے اس پہ لکھنا ہے تو وہ اس طرف میں نہیں جا سکا. آپ نے آپشنز جو ہیں ظاہر کھلے رکھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو باطنی شخصیت ہے اس کے اندر جو کائنات آباد ہے اس میں اتنا امکان اور گنجائش موجود ہے کہ وہ اگر محنت کرے تو کہیں نہ کہیں اپنے اس کے الگ دستخط جو ہیں وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سی اس کی تفصیل تھی کہ میرے جو شعری موضوعات ہیں ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ ٹھہراؤ نہیں رہا تو وہ میری اپنی دانست میں یوں بھی درست ہوگا کہ مجھے ذاتی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک ارتقاء کا مسئلہ درپیش رہا ہے جس کی وجہ سے جو لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے بھی ایک طرح سے محسوس کیا ہوگا کہ ہر اگلی آنے والی کتاب جو ہے وہ پہلی کتاب سے کسی نہ کسی حوالے سے کچھ موضوعات میں یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر لفظ معیار کو استعمال کیا جائے تو وہ مختلف ہوتی ہے. اب یہ بڑا معیار اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن وہ ہو ضرور رہا ہے میرے ساتھ. اچھا شاہین بھائی، آپ نے مطلب ابتدائی جو زندگی گزاری اور مختلف مشاہدات سے بھی گزرتے رہے، زندگی کے تجربات سے بھی گزرتے رہے، ایک آپ کی شخصیت کے اندر ایک پہلو جو ہم تک پہنچا ہے اور کسی حد تک ہم خود بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ عموماً ہوتا ہے کہ ادبی حوالے سے جو نامور لوگ ہوتے ہیں یا معروف بھی ہو جاتے ہیں ان کا ادبی تقریبات میں، ادبی مجالس میں اٹھنا بیٹھنا، اور جس طرح ایک ماحول پورا لاہور کی ادبی فضا کا بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ کی یعنی یہ سوشلی جو ایک انٹریکشن ہے یہ اتنی کم کیوں رہی ہے؟ کیا یہ آپ کی اپنی یعنی شخصیت کا اس میں کوئی عمل دخل ہے یا کوئی اور وجوہات تھیں؟ بنیادی عمل دخل تو شخصیت ہی کا ہوتا ہے، مزاج کا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. بعض دیگر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو لوگ بہت کام میز اور گوشہ گیر اور گوشہ نشین شاعر گزرے ہیں، بہت کم ان کی اگر سماجی زندگی کی اور حیثیت کا تعین کریں تو وہ کوئی بہت اس میں کچھ برآمد نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ناصر کاظمی کی سماجی حیثیت بڑی مضبوط تھی، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے برعکس اگر محبوب خزاں کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک مختلف صورتحال تھی ان کے ساتھ. تو یہ انسان اپنی شخصیت سے اور اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے کہ اس نے ایک معروف معنوں میں جو مجلسی زندگی کا تصور ہے اس تصور کو آگے لے کے چلنا ہے، یا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اپنی کوئی دوسرا راستہ ہے کہ جس میں اس کا تخلیقی عمل اور تخلیقی سفر بھی متاثر نہ ہو، اور شعر و ادب سے متعلق اس کی جو معلومات ہیں یا اس کا جو سفر ہے وہ بھی کہیں رک نہ جائے. اس کی دوسری صورت بھی ہوتی ہے. تو جب انسان کم آتا ہے محفل کے اندر یا مشاعروں میں یا تقریبات میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی اور دوسری محفل میں نہیں جا رہا ہوتا یا کسی دوسری محفل کو اس نے دوسری محفل نہیں سجائی ہوتی. یقیناً میں نے کوئی نہ کوئی دوسری محفل اپنے اندر برپا ضرور کی ہوئی ہوتی ہے کہ جو میں باہر نہیں آتا. تو اس لیے جو بنیادی طور پر جب پیدائشی طور پر کہہ لیجئے درون بین لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مجلسی واقع نہیں ہوتے. تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ کوئی میں نے آپشنل نہیں تھا میرے ساتھ کہ میرے پاس دو آپشنز ہوں کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. یہ از خود ہوتا چلا گیا. جب مجھے بہت زیادہ فائدے اور نقصانات کا نہیں بھی اندازہ تھا کہ اس فعال مجلسی زندگی جو ہمارے یہاں رائج ہے اس کو اختیار کر لینے میں فائدہ ہے یا اس کو چھوڑ دینے میں فائدہ ہے، یا دوسری طرف اپنے اندر کی شخصیت کے ساتھ مکالمہ کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس وقت بھی میرا رجحان وہی تھا کہ جو اب تک ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر شخص کے ساتھ اس کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں اس سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے. اس کے ظاہر ہے پھر بعض اوقات فائدے بھی ہوتے ہیں. فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہونے لگ جاتی ہے ان آوازوں سے کہ جو کہ ایک ہجوم کی آوازیں ہوتی ہیں. آپ جیسے دیکھیں محبوب خزاں کی چھوٹی سی کتاب ہے اکیلی بستیاں، چند غزلیں اور نظمیں ہیں. تو اب
جہاں بھی ان کی کوئی شعر رکھا ہوا ہوگا پتہ چلے گا کہ یہ محبوب خزاں کی باتیں ہیں۔ اس کے برعکس جو ہم بعض اوقات ایک ہجوم میں یا ایک فضا کے اندر رہ کر شعر سنتے ہیں، سناتے ہیں، لکھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں ایک ایسا تصور پسند ناپسند کا بن جاتا ہے کہ جو اس نشست کے اندر یا اس ہجوم کے اندر پسند ناپسند کی بنیاد پر بنتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم نے دیکھا، ماضی میں بھی دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ تصور کتنا پائیدار ہے اس کے لیے ظاہر ہے میرے لیے تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن کوئی بھی ایسی بات کرنے کے لیے ظاہر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، تاریخ میں جو اس طرح سے جو مقبولیت کی معراج کو پہنچے، وہ پھر ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سلسلہ ماند پڑتا چلا گیا۔ اس کے برعکس وہ لوگ دیکھیے کہ جن کے یہاں مجلسی زندگی کا، جیسے آپ نے کہا کہ تقریبات میں آنا جانا کم رہا، اور گفتگو جو ایک وہ گفتگو جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکالمہ کی صورت ہے، وہ اگر کم رہی تو وہ نام پھر بعد میں بہت مقبول ہوئے۔ 50 60 100 سال گزرنے پر آپ دیکھیں، مجید امجد کی مثال ہے آپ کے سامنے، راشد صاحب کی مثال۔ مجید امجد صاحب تو ایک کوارٹر میں رہے نا، تو وہ کوئی ایسی نشست کی، کسی محفل، کسی مشاعرے کی صدارت کی ہو انہوں نے، یا کہیں بین الاقوامی سطح پہ کہیں گئے ہوں، یا مجھے تو نہیں یاد کہ وہ اس طرح سے کوئی بہت زیادہ انہوں نے فعال مجلسی زندگی گزاری ہو۔ اسی طرح سے دیگر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، اور مقبولیت جو ہے وہ اس بنیاد پہ حاصل کرنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ تقریبات میں شرکت اور شمولیت کو بنیاد بنانا، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اور طرح کی کمٹمنٹ ہے، لیکن یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اس میں بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری آوازیں مل جاتی ہیں، اور پھر ایک آواز کو دوسری آواز سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہین بھائی، آپ کا تعلق تعلیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو یو ای ٹی کے ساتھ رہا، انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ ایک آپ نے مطلب پروفیشنل جو تعلیم حاصل کی وہیں سے حاصل کی۔ ہماری جو جدید اردو غزل کی آپ کہہ لیں کہ پچھلے 30 سالوں کے اندر مختلف جو لوگ سامنے آئے ہیں اور نمایاں نام جنہوں نے مطلب بنایا ہے ہماری اردو غزل میں، ان میں سے اکثر کا تعلق انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ بھی رہا ہے۔ آپ کے دور سے ہی مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فضا بننی شروع ہوتی ہے، رحمان حفیظ ہیں، ادریس بابر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ذوالفقار عادل، اور یہ پوری کھیپ جو ہے نا نوید صادق وغیرہ ان لوگوں کی سامنے آئی۔ تو یہ کیا اس پورے کے پورے منظر نامے کو آپ نے اپنی آنکھوں سے یقیناً دیکھا، یہ سارے مطلب آپ کے معاصرین بھی رہے ہیں، کوئی اسپیسیفک وجہ بنی ہے اس پورے منظر نامے کی؟ کہیں وہ جو ایک جو آپ نے ہم نصابی فورم یا جو بھی سوسائٹی بنائی تھی، اس کے کوئی اسپیسیفک مقاصد کچھ طے کیے گئے تھے، یا کوئی اس طرح کی فضا بندی کی تشکیل کی کوئی خود سے کوشش بھی کی گئی، یا یہ فضا جو ہے مختلف جو ہمیں پوری کی پورے منظر نامے سے جو ہماری مطلب پچھلے 30-40 سال کی غزل کہی جا رہی ہے اس سے مختلف نظر آتی ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ جی، اس میں ظاہر ہے کہ تنظیم سازی کا جو عمل ہے یو ٹی میں، ایک ادبی تنظیم کی بنیاد رکھنا، پھر اسے قائم رکھنا اور پھر اس کو فعال بنانا، یہ ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اب وہ اس زمانے میں یو ٹی کی ایک تو اپنی لٹریری سوسائٹی ہوا کرتی تھی، جو اس وقت جو سوسائٹی کی پوزیشن ہے اس وقت اس طرح سے نہیں تھی۔ اب زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرگرم ہے۔ آج کی جو یو ٹی لٹریری سوسائٹی ہے، پچھلے 10-15 سالوں میں اس نے زیادہ بہتر کام کیا ہے۔ سوسائٹی کا میں تقابل کر رہا ہوں تب کی اور اب کی سوسائٹیز میں، تو بہت سارے ایسے ملکی عالمی مشاعرے کروائے ہیں، دیگر تقریبات کرائی ہیں، بہت سے نئے لکھنے والے سامنے آئے ہیں، لیکن جو چیز بنیادی فرق جس چیز نے ڈالا وہ تھی ہمارے ایک اس سوسائٹی کے ہوتے ہوئے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کو لیریکل فورم کہا گیا تھا۔ پہلے اسے بورڈرز لیریکل فورم کہا گیا، جب صرف ہاسٹلائٹس کے لیے تھا، وہ ہاسٹل میں رہنے والوں کے لیے تھا، اور یہ بنایا تھا رحمان حفیظ صاحب نے۔ رحمان حفیظ صاحب جو ہیں وہ انتظامی حوالوں میں ان کا حوالہ، انتظامی شخصیت بہت مضبوط شخصیت ہے، ہر وقت کسی نہ کسی تلاش میں رہتے تھے کہ یو ٹی میں کب کوئی نیا لڑکا اچھا لکھنے والا آیا، شعری مقابلے کروائے جاتے تھے۔
میں بھی جب ٹیکسلا سے مائگریٹ ہو کے لاہور میں آیا تو ایک شعری مقابلے ہی کے لیے میں نے کچھ اپنے شعر جمع کرائے تھے، تو اس میں پھر رحمان حفیظ صاحب نے مجھے اسی دوران میں دریافت کیا تھا، اور مجھ سے پہلے وہاں لوگ موجود تھے، ادریس بابر صاحب اور توصیف خواجہ صاحب اور نوید صادق وغیرہ، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہ جو ایک ہماری وہاں کی ہفتہ وار نشستیں ہوا کرتی تھیں، اب ان نشستوں میں کبھی خورشید رضوی صاحب آ رہے ہیں، ایک ہاسٹل کا چھوٹا سا کمرہ ہے، خورشید رضوی صاحب ہمیں اعزاز دے رہے ہیں کہ وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں، کبھی شہزاد احمد صاحب آ رہے ہیں، کبھی امجد اسلام امجد صاحب تشریف لا رہے ہیں، کبھی منیر نیازی صاحب آ رہے ہیں، کبھی قتیل شفائی صاحب آ رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک مکالمے کا اور تربیت کا عمل، مشاعرے کی ایک عمومی فضا سے ہٹ کر جو ہم لوگوں نے وہاں پر سیکھا، ان بڑے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سن کر، کہ ظاہر نشست کا جو تاثر اور تصور ہے وہ ایک بڑے مشاعرے سے ہمیشہ مختلف رہا ہے اور مختلف رہے گا بھی۔ تو ان نشستوں نے پھر بہت فرق ڈالا ہماری جو شعری تربیت کے اندر، بہت یعنی نمایاں فرق نظر آنے لگا۔ اس میں عباس صابری صاحب نے بھی کئی بار شرکت کی ان نشستوں میں، اس میں اور بھی لوگ اسلام آباد سے بھی آتے رہے، پورے ملک سے، یعنی وہ جو لیریکل فورم ہے وہ ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس کے اندر ہونے والی یہ جو ایسی فکر انگیز گفتگو جو ہے اور مباحث، اس میں پھر ہمارے اندر ایک ایسی، بلکہ امجد اسلام امجد صاحب نے ایک جگہ لکھا بھی تھا کہ یو ٹی لاہور کے لڑکوں کا تعلیمی نصاب چیک کرنا پڑے گا کہ انہیں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ شہزاد احمد صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ ایک زمانہ تھا جب لاہور کے 2-3 بڑے اداروں کا نام لے کر کہ یہ شاعر پیدا کرتے تھے، اب یو ٹی لاہور اس سے ان پر بازی لے گیا ہے۔ یہ بات بھی آج سے انہوں نے کوئی 20-25 سال پہلے کی تھی، جب ہم لوگ یعنی ابھی ادریس بابر، رحمان حفیظ اور خواجہ توصیف، نوید صادق وغیرہ، کب سفر ابھی کوئی بہت زیادہ اس طرح سے شناخت نہیں تھی ملکی سطح پہ جتنی کہ اب ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے ایک غزل کا ایک انتخاب شائع ہوا تھا، پہلی دھوپ، جس میں انہوں نے کی بنیاد پہ بات کی تھی تو اس وقت کے بعض ایسے شعراء ہیں آپ پہلی دھوپ میں چھپنے والے، جن کا اب کا معیار جو ہے وہ کہیں آگے ہے، بہت بہتر ہو گیا، جن لوگوں نے اپنا شعری سفر جاری رکھا ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے بھی ہمارے موضوعات ظاہر ہے مختلف تھے، ہم نے لٹریچر کو نصابی ضرورت کے تحت نہیں پڑھا، ہم نے لٹریچر کو اپنے شوق میں پڑھا ہے، کیونکہ تعلیم ایک اور چیز ہے اور تخلیق اور چیز ہے۔ جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی انجینئرز اور شاعر یہ تو بڑی متضاد باتیں ہیں، تو پھر ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا، کسی زبان پہ تحقیق کر لینا، اس زبان کی تنقید پڑھ لینا، اس زبان کی تاریخ کو جان لینا، اس سے قطعی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے اس زبان کی تخلیق پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ تخلیق ایک بالکل مختلف چیز کا نام ہے اور تعلیم ایک مختلف چیز ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں شاعری کی یا لٹریچر کی، تو اس سے یہ فوری طور پر یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ حق یا استحقاق انہی لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اس زبان میں کوئی باقاعدہ تعلیم یا ڈگری بھی حاصل کی ہو۔ اچھا شاہین بھائی، ایک تو ہماری جنریشن کے ساتھ جو آپ کا تعارف بنا، اس میں ایک بڑی ایک وجہ بنی، ایک سبیل بنی غزل آباد، مطلب وہ کتاب 2000 کے بعد جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جدید غزل سے تعارف کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ، میں ذاتی اس کا جو ہے وہ ایک گواہ موجود ہوں اس چیز کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر، یعنی اس سطح کے جس طرح کا غزل آباد کے اندر ایک شعراء کا انتخاب سامنے آیا اور وہ لوگ اس وقت شعری منظرنامے میں اہم لوگ سمجھے جاتے ہیں، کیا یہ ضرورت ابھی اس دور کے اندر، یعنی ہم 2021 میں پہنچ گئے ہیں، تو کیا کوئی اس طرح کا کام سامنے آنا چاہیے کہ جس سے اس دور کے اندر جو نکلنے والے لوگ ہیں، جس طرح آپ کے دور کے اندر کے اہم لوگ سامنے آئے، تو یہ چیز مطلب اب بھی کی جانی چاہیے یا اس کی ضرورت ہے؟ جی حماد صاحب، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ غزل آباد جو غزل کا انتخاب آج سے کوئی 15-16 سال پہلے شائع ہوا، اس کے بارے میں نے محسوس کیا کسی نہ کسی محفل میں اس انتخاب کا ذکر ضرور آ جاتا ہے، حالانکہ غزل کے اور بھی بہت سارے انتخاب شائع ہو چکے ہیں اب تک، لیکن یہ ایک خاص حوالے کی چیز بن چکا ہے۔
اور یہ انڈیا میں بھی پہنچا. اس پر شمس الرحمان فاروقی صاحب نے خط بھی لکھا, پھر اس کے جواب میں بھی ایک خط ڈاکٹر احتشام علی صاحب نے لکھا. وہ دونوں خط دنیا زاد میں شائع بھی ہوئے. اس سے آپ اس انتخاب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب جنہوں نے یہ انتخاب ترتیب دیا, جو ٹیکنیک برتی انہوں نے شعراء کے انتخاب میں, وہ انتہائی مختلف اور منفرد تھی کہ اپنے دور کے بڑے لوگوں کو انہوں نے یہ اختیار دیا کہ آپ معاصر غزل میں سے جو مناسب 10 یا 15 نام آپ کے نزدیک بہتر ہیں, نمائندہ نام ہیں, ان کی فہرست ان کو دے دیں. اب وہ نام وہ تھے جو کہ ایک کا دوسرے کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ایک نے جو فہرست بنائی ہے دوسرے میں کون سے نام ہیں. اس طرح کے پورے پاکستان سے کہہ لیجیے 8-10 بڑے ناموں سے وہ فہرستیں بنوائی گئیں, اور پھر آخر میں جو ان میں سے 20 نام تھے ان کو شاید ان کی 10 یا 8 غزلیں اس میں شائع ہوئیں. اب یہ ٹیکنیک وہ تھی جو کسی بھی انتخاب میں پہلے میرے علم میں تو نہیں کہ ایسا ہوا ہو. اب اس چیز کا انہوں نے اس کے دیباچے میں بھی ذکر کیا. اب شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں اس انتخاب کا زیادہ ذکر موجود ہے, اور اس میں جو نام اب اس وقت جو شامل ہوئے ان میں سے بعض نام ایسے ہیں کہ اب جن کا تخلیقی سفر اس سے بھی کہیں بہتر صورت میں ہے, اور وہ بہت ترقی کی اور شہرت کی منازل طے کر چکے ہیں. تو یہ ہے, اگر کوئی انتخاب آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایسا چھپا تو میرے علم میں تو نہیں, لیکن انتخاب تو ایک دو سنا ہے, اسلام آباد سے بھی شائع ہوا. نعمان فاروق نے غزل کا بھی اور نظموں کا بھی الگ سے. جی, وہ بھی یقیناً اچھا انتخاب ہوگا کیونکہ اس میں بھی اچھے لکھنے والے موجود ہیں. لیکن کچھ اچھی چیزیں بعض اوقات یا تو ان کا ذکر نہیں آتا, یا جس طرح سے اس کا ذکر آ رہا ہے غزل آباد کا, یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس سطح پر کسی دوسرے انتخاب کا معاصر غزل میں سے ذکر نہیں آیا. تو ضرورت بلا شبہ ہے کہ اب جو غزل لکھی جا رہی ہے غزل آباد کی سطح پر, پہلی بات تو یہ کہ غزل آباد بھی حرف آخر نہیں تھا. یہ جو ٹیکنیک کے ضمن میں جو نام منتخب ہوئے اس فارمولے پر انہوں نے وہ شائع کر دیے, اور اس میں جو شعراء تھے انہوں نے کوشش کی کہ اپنا بہترین کلام پیش کیا جائے. اور اس میں جو لوگ شامل ہوئے, جیسے ادریس بابر اس وقت ناروے میں تھے, ان کا انتخاب یہاں سے پھر مختلف رسالوں میں سے لیا گیا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کا بھی انتخاب حرف آخر تو نہیں کہا جا سکتا. تو ضرورت ہے کہ اب بھی ایک ایسے کیونکہ اب غزل جو ہے اور بدل چکی ہے. آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے کی جو غزل تھی اس کا اور آج کی غزل کا اگر مقابلہ کیا جائے تو اس میں بہت ساری موضوعاتی تبدیلیاں بھی رونما ہو چکی ہیں. تو بلا شبہ اسی سطح کا ایک کڑا انتخاب اور ہونا چاہیے, تاکہ جس طرح سے غزل کی ایک صورت سامنے آئی تھی غزل آباد انتخاب شائع ہونے پر, اور اس کے حق میں اور اس کے مخالفت میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں اور ہونی بھی چاہیے تھیں اور ہو بھی رہی ہیں, اسی طرح سے ایک ایسا انتخاب ہو جس میں انتہائی غیر جانبداری دیانتداری کے ساتھ اس میں شعراء جو اس میرٹ پہ پورا اتریں ان کو شامل کیا جائے. اچھا شاہین بھائی, اسی سے ایک جڑا ہوا سوال میں کرنا چاہوں گا. پہلا سوال تو یہ 2-3 سوال اکٹھے میں آپ سے اسی تناظر میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مطلب تنقیدی اعتبار سے آپ جب کوئی انتخاب کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کا, آپ غیر جانبدار رہ سکتے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے میرا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا یا ہونا چاہیے کہ نقد و نظر کے اعتبار سے آپ کا ایک نظریہ ہو اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی چیز کا انتخاب کریں, بجائے اس کے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے 10 لوگوں کی مختلف جن کو وہ سمجھتے تھے بہتر رائے دے سکتے ہیں ان کی رائے اکٹھی کر کے پھر اس میں سے ایک بہتر جو چناؤ کیا, وہ تو لکیلی ایک شاندار انتخاب کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. لیکن پریکٹیکلی آپ کیا اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ کوئی ناقد بطور نقاد, یا اگر پروفیشنلی یا آپ کہہ لیں کہ وہ ناقد نہ بھی ہو, کم از کم وہ کسی چیز کے بارے میں رائے دے سک رہا ہو, اور وہ انتخاب کی صورت جو ہے وہ سامنے لائے ایک پورے کے پورے مقدمے کے ساتھ. اس حوالے سے دیکھیے اس میں جو خوبصورتی ہے نا غزل آباد کی, وہ تو
میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کی ٹیکنیک کی وجہ سے ہے کہ اس کا جو میرٹ بنایا گیا وہ کس بنیاد پہ بنایا گیا. اس میں اسے ترتیب دینے والے نے کہیں اپنی پسند ناپسند کو نہیں آنے دیا اور کہیں یہ نہیں احساس ہونے دیا کہ اس کا بھی ایک تنقیدی شعور ہے اور ادب اور زندگی سے متعلق اس کا بھی ایک نقطہ نظر ہے, اور اس نقطہ نظر سے بظاہر متصادم چیزیں بھی اگر آ رہی ہیں اور وہ اس میرٹ پر آ رہی ہیں کہ جو اس کا بنایا ہوا فارمولہ ہے, تو اس نے آنے دیا ہے اپنے نقطہ نظر کو ایک طرف رکھ کر. باقی یہ ہے کہ اپنے نقد و نظر کی بنیاد پر کسی دور کی آواز غزل کو محفوظ کرنا, اس میں بہت بڑا کام ہے شہزاد احمد صاحب کا. رنگ غزل کے نام سے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی غزلوں کا بہت بڑا انتخاب شائع کیا تھا, اور اس طرح سے ایک انتخاب اور مجھے یاد آ رہا ہے شاید 8 جدید شاعر اس طرح سے کوئی انتخاب, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. تو جب اپنا نقطہ نظر دینا وہ پھر اس انتخاب کو محدود کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپشن زیادہ, اس امکانات زیادہ تھے کہ جس بنیاد پہ جو لوگ منتخب ہوئے انہیں موقع دیا گیا کہ وہ اپنی بہترین چیزیں دے سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخاب میں حائل نہیں ہوئے برک صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی چیزیں ان کے پاس آ گئیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں لیفٹ کا آدمی ہوں یا رائٹ کا آدمی ہوں یا میرا نقطہ نظر یہ ہے تو میں اگر چھاپوں گا تو میرے حق میں بہتر نہیں ہے, آپ اسے بدل دیجئے غزل. ایک تو وہ کام بھی انہوں نے نہیں کیا. تو پھر جو بہترین چیزیں جس شاعر نے سمجھی وہ وہی دی ہیں, اور یہ 8 اور 10 غزلیں میرے خیال سے اس میں ہر شاعر کی اس میں ہیں. تو اس لیے بھی وہ جو نقد و نظر والی صورت ہے, اور ایسا نہیں کہ وہ نقد و نظر وہ جو انتخاب ہے وہ نقد و نظر کے کسی معروف پیمانے پر یا مربجہ پیمانے پر پورا نہیں اترتا, یا تنقید کی زندگی کی کسی ایسی صورت کو پیش نہیں کرتا جو ہمارے یہاں رائج ہے, اور وہ اس میں شامل ہونے والی چیزیں کہیں باہر سے آ گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نمائندہ غزل جیسے آپ نے خود بھی کہا, اور یہ ظاہر ہے کسی اتفاق کے نتیجے میں نہیں ہوا, یہ خود جب آپ نے اختیار دیا, جو لوگ منتخب ہوئے انہیں جب پتہ چلا کہ بھائی آپ کی 10 غزلیں بھجوانی ہیں, تو پھر وہ ہر شاعر اپنا نقاد خود بھی ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بڑی اچھی شاعری کون سی ہے. تو اس کے پاس ان کے پاس گنجائش تھی اور موقع تھا شاعر کے پاس, اور انہوں نے یقیناً اس وقت جو سمجھتے تھے اپنی بہترین غزلیں دی ہوں گی. اچھا شاہین بھائی, آپ نے مختلف ادبی جہات پر آپ کا کام سامنے آ چکا ہے. آپ نے غزل کے اندر اپنی ایک شناخت بنائی, غزل کے بعد آپ نظم کی طرف آئے, اور 2 بہترین کتابیں درس دھارا اور منادی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اچھا, آپ کی نظموں میں ایک اہم جو عنصر میں نے محسوس کیا ہے, یعنی جہاں بہت سارے اور بھی چیزیں موجود ہیں, ایک حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مقامی جو تہذیب ہے اور علامات ہیں, اس کے ساتھ جو چھوٹے عام مقامی کردار ہیں, مثلاً آپ کی نظموں کے اندر جو ہے وہ مستری بندے علی کا کریکٹر ہو, یا ولیہ کا کریکٹر ہو, ناظرہ بی بی ہو, کاکا خواب اس طرح کا شاید نام ہو, قاسم شاہ, خورشید بی بی, اس طرح کے کریکٹرز, کیا یہ کریکٹرز آپ نے اپنے تخلیقی تجربے سے, مطلب آپ گزرنے کے بعد ان کریکٹرز کو محسوس, یقیناً میرے خیال میں تو یہ تخلیقی تجربے کے بغیر ان کریکٹرز کو نہیں لایا جا سکتا, یہ کریکٹرز لانے کی کیا وجہ بنی, اور کہیں یہ مطلب جو ماضی کی بازیافت سے آپ اپنی کہیں شخصی شناخت کا حصول کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی تلاش میں ہیں؟ جی حماد بھائی, یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ غزل سے نظم میں, اور نظم لکھتے ہوئے بھی کہانی کی وہ صورت کے جس کی بنیاد پر مختلف کردار متعارف ہوتے ہیں, اور پھر ان کی زندگیوں کے مختلف گوشوں تک ہم رسائی حاصل کرتے ہیں, اور پھر اس رسائی سے اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. یہ اس کا ایک سارا ایک پس منظر ہے. تو یہ جتنے بھی کردار نام لیے, یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا فرضی کردار نہیں کہ جس کو میں نے خود بنایا ہو یا سوچا ہو. بچپن سے اب تک جو لوگ جس ماحول میں, جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہے, ان میں یہ سب میرے سامنے کی اور مشاہدے میں آنے والے کیریکٹرز رہے, اور ہر کردار کسی نہ کسی حوالے سے قابل ذکر اور مختلف خصوصیات کا حامل رہا. ظاہر ہے وہ ایسے لوگ خود بہت زیادہ ادبی یا علمی تو نہیں ہوتے, لیکن آپ کے لیے ایک ایسی تحریک کا سامان کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر کوئی نہ کوئی کام اپنی کوئی نظم بلڈ کر سکتے ہیں. اب راشد نے جیسے کہا شب زفاف ابو لہب تھی,
مگر خدا وہ کیسی شب تھی، راشد صاحب کے یہاں بھی ایسے مختلف کیریکٹرز آپ کو ملیں گے. تو کیریکٹر اور اس پہ پھر کہانی کو بنانا، تو یہ میرا بھی ایک مسئلہ رہا ہے. اور یہ وہی کردار ہیں کہ جس میں ایک ماضی میں جا کر ان لوگوں کو سامنے لا کر دراصل اپنی بات کی گئی ہے، ان لوگوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. جیسے یہ ہے کہ آپ تاریخ میں چلے جاتے ہیں اور تاریخ کو پھر ریوزٹ کرتے ہیں، تاریخ کو ریویو ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو ریفائن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کردار نگاری جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے اس میں یا تو بالکل اس کو دیکھ کر سرسری گزر جانے والا مقام ہے، یا اس میں سے خود اپنی جگہ بناتے ہوئے گزرنا ہے. تو ان کرداروں کو میں نے لیا، پھر اس کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ بنایا. تو یہی وجہ ہے کہ میری اکثر نظموں میں یہ ایک فضا جو کہانی کی ہے، فکشن کی ہے، وہ بھی آ گئی ہے، جس سے میرا آگے کا جو سفر ہے باقاعدہ فکشن کی طرف کا بھی ہموار ہوا ہے. تو یقینی طور پر یہ ایک جو ماضی کی بازیافت ہے وہ اپنی اصل میں شخصیت کی دریافت کا، اور شخصیت کے ساتھ جو ایک شخصی تعلق ہے وہ بھی ایک محرک اور ایک پیش نظر یہ بات بھی. اچھا، یہ چیز جو ہے نا ماضی کی طرف ایک جو مطلب اس کی بازیافت کا عمل نظموں کے ساتھ جو آپ کے افسانوں کی کتاب آئی کہانی کافر، اس کے اندر بھی تھوڑا بہت محسوس کیا جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ایک رائے ہے کہ ہمارے پچھلے دور کے اندر یعنی پچھلے 30-40 سال کے اندر جو اہم افسانہ نگار جیسے نیر مسعود ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیز مطلب ایک تہذیبی جو سارا اس کا مطلب احیاء ان کے افسانوں کے اندر. تو آپ یعنی افسانے کی سطح پر بھی اس فضا کو آگے جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، آپ دیکھیے جو افسانے کی کتاب آئی کہانی کافر اور پھر ناول پارے شمارے، وہ بنیادی طور پر اسی نظموں کی کہانیوں ہی کا تسلسل ہے. اب یہ اس میں یہ ہے کہ ان افسانوں میں صورتحال جو ہے کہانی فکشن نگاری کی جو ٹیکنیک ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. تو یہ از خود ایک مسلسل عمل کا نام ہے کہ یعنی نظمیں جو ہیں وہ اب افسانے میں ڈھل گئی ہیں اور وہ اب افسانہ اور جو وہ ناول بن گئی ہیں. تو وہ جاری تو ہے. اب نیر مسعود صاحب کی جو فضا ہے، ان کے افسانوں کی فضا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی بالکل الگ فضا ہے. آپ کہیں بھی ان کا افسانہ رکھتے ہیں تو ان کے افسانے کی شناخت ہو جائے گی. اور شمیم حنفی صاحب نے کہیں ایک جگہ لکھا تھا نیر مسعود صاحب کے لیے کہ ان کے یہاں زمان و مکان کا اس طرح سے تعین نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ہم اس وقت میں بیٹھے ہوئے یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ اس طرح. لیکن وہ پھر بھی ایک ایسی زمان و مکان کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی غیر معمولی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ چیز بالکل ایک الگ روایتی اور عام جو مستعمل فکشن کی ٹیکنیکس ہیں ان سے بالکل الگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کس زمانے میں ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو فکشن نگار جو ہے وہ اس زمانے میں لے کے جا رہا ہے. تو یہ ایک مختلف ٹیکنیکس رہی ہیں، جیسے سیرولزم ہے یا اسٹیم آف کانشیسنس ہے. اس طرح کی ٹیکنیکس کے استعمال سے میجیکل ریئلزم، جی میجیکل ریئلزم ہے، وہ ہم اپنا جو نیریٹو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. کہانی جو ہے اپنی ایک روایتی کی صورت ہے اس سے ہٹ جاتی ہے. اچھا، اسی بات سے جو ہے نا وہ گفتگو کیونکہ چل رہی ہے میجیکل ریئلزم کے حوالے سے بات ہوئی، اسی طرح بہت یہ جو ہماری معاصر ادبی نئے ٹرینڈز ہیں، رجحانات ہیں، اس چیز نے ہماری اردو شاعری کے اندر اور خصوصاً غزل کے اندر بھی لوگوں کو متاثر کیا ہے یا کسی حد تک کہہ لیں کہ وہ ایک فضا بندی کے عمل میں، یعنی جو ایک غزل کا شعر کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز محسوس کی. فار ایگزامپل ادریس بابر کے اشعار کے اندر، شناور اسحاق کی جو ہے نا وہ کی چیزوں کے اندر میجیکل ریئلزم جو ہے وہ اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ ایک اسپیسیفک پیریڈ تک رہتے ہیں یا مطلب اس کے بعد اگلے نیکسٹ کوئی آئیں گے تو یہ پیچھے رہ جائے گی یہ چیز؟ دیکھیں، میجیکل ریئلزم کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ آپ کی حقیقی زندگی سے کوئی متصادم چیز ہو، یا وہ جو تصویر آپ میجیکل ریئلزم کے ذریعے سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ایسی تصویر ہو جو کہ کوئی غیر حقیقی یا زندگی کی تصویر نہ ہو. تو یہ ایک ٹیکنیک یا ٹرینڈ کی حد تک رائج بھی ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں جنہوں نے
اس ٹیکنیک کی بنیاد پہ بڑا کام کیا ہے۔ اب یہ سوال کہ کوئی ٹرینڈ ایک دور میں کتنا وقت گزارتا ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ ترقی پسند کا ایک دور، تحریک کا ایک دور تھا، وہ آیا اور چلا گیا، اور گیا اس طرح سے کہ اس کے کچھ اثرات جو ہیں بعد کے تحریکیں ہیں ان کے اندر نظر آنے لگ گئے۔ کوئی تحریک پوری طور پر ختم نہیں ہوتی یا بالکل غیر متعلق نہیں ہو جاتی۔ تو اسی طرح سے آج کل جس طرح سے آپ نے کہا کہ شناوری اسحاق صاحب کی شاعری میں، ادریس بابر صاحب کی شاعری میں، اور بہت سارے لکھنے والوں کے جہاں یہ چیز ایک موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کا پس منظر سمجھ کے شعر کہہ رہے ہیں۔ جب وہ سمجھ کر شعر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ٹیکنیک کے ساتھ انصاف بھی کر رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے اس ٹیکنیک کی مختلف صورتیں سامنے آئیں گی، اس میں ظاہر ہے کہ اس کا احیاء ایک نئی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور صورت میں بھی ڈھل سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اس وقت غزل لکھی جا رہی ہے یہ بالکل غیر متعلق ہو کر رہ جائے، یا اس کا کوئی بالکل بھی تذکرہ نہ رہے۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی آ رہی ہے غزل کے اس دور میں، جس میں میوزیکل ریئلزم کی ٹیکنیک اس میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، اسی ٹیکنیک سے جڑا ہوا ایک اور جو سوال، کل پرسوں ہم دوستوں کی محفل میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو نئی ٹیکنیکس اب مطلب میڈیا کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک اظہار ہے آپ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کا، سنجیدہ ادب اور پاپولر ادب کے درمیان اگر ہم مطلب تفریق کرتے ہیں، تو جو پاپولر ادب ہے اس کی ترویج کے لیے بہت ساری نئی ٹیکنیکس، جیسے آج کل کے دور میں ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا کی مختلف ایپس آ چکی ہیں، کیا سنجیدہ ادب اس طرح کی ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کرنے کی قربانی دے سکتا ہے؟ حماد بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ سنجیدہ ادب اور اس کی جو ترویج ہے، اس کے سامنے آنے کی، اس کو اسٹیبلش کرنے کی ایک اپنی رفتار ہے ہر دور میں۔ وہ اس برق رفتاری کا ظاہر ہے کہ ساتھ نہیں دے سکتا، اسے دینا چاہیے بھی نہیں۔ باقی جو ٹک ٹاک کی شاعری ہے یا پاپولر شاعری ہے، یہ ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے، اور وہ اسی تیز رفتاری سے مقبول ہوتی بھی رہی ہے، جتنی تیز رفتاری سے وہ آئی اس سے زیادہ تیز رفتاری سے وہ چلی بھی گئی۔ تو اس میں پریشانی کی بات اس لیے بھی نہیں کہ زندگی جو ہے وہ بدلتی رہے گی، بدل رہی ہے، اور زمانے جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے آتے رہیں گے۔ ادب کی اور سنجیدہ ادب کی جو گنجائش ہے اور رفتار جو ہے وہ ایک ہی طرح سے اپنا تاثر چھوڑتی ہے، اور وہ رہے گی۔ سنجیدہ نقاد کو اور سنجیدہ لکھنے والوں کو اپنا ایک مکالمہ جو ہے وہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کسی قسم کی بھی پریشانی کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارے سامنے پورا ایک ماضی سے ملتے جلتے رجحانات کا کہ کس طرح سے تیزی سے لوگ آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے اور آئے اور چلے گئے، اور باقی وہی رہے، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے راشد کی بات ہو رہی تھی یا مجید امجد کی بات ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ سنجیدہ ادب جو ہے وہ وہی ایک پائیدار ادب ہے، میں سمجھتا ہوں۔ آخر میں ایک دو سوال جو ہے نا مختصر سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ادب اور تنقید کے درمیان جو ایک تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا ادب تنقید کا محتاج ہے؟ دیکھیں، اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ غالب کو کسی تنقید نے بڑا نہیں بنایا، میر کو تنقید نے بڑا نہیں بنایا، اقبال کو تنقید نے بڑا نہیں بنایا۔ لیکن یہ ایک رائے دی جاتی ہے کہ غالب اگر جو ہے نا اس عبد الرحمن بجنوری اس طرح سے یا جو اس وقت کے ناقدین تھے انہوں نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو میں بھی شاید غالب آج کے یہ اپنے طور پر ایک رائے ہو سکتی ہے، اور اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی دلیلیں آتی رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غالب کو تو اپنے دور میں ہی پتہ تھا کہ وہ بڑے شاعر ہیں۔ غالب کے حالات پڑھیں، ان کا پھر ذوق کے ساتھ جب تقابل دیکھتے ہیں آپ، تو وہیں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ دو مختلف سٹریمز جو ہیں، ایک وہ پاپولر پوئٹری والی ہے اور ایک جس کی ابھی ہم بات کرتے ہیں سنجیدہ والی ہے، تو جو رہے گی وہ غالب کو شاید خود بھی اندازہ تھا کہ وہی سروائیو کریں گے۔ تو تنقید جو ہے بنیادی طور پر تنقید نگار جو ہے وہ تخلیق کار کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جو تخلیق کار مرحلہ وار اپنے ارتقاء کی طرف گامزن رہتے ہیں، ان کے اندر کا نقاد بہت طاقتور ہوتا ہے۔ جن کا سفر رک جاتا ہے تخلیق کاروں کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کا نقاد جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ تو مختصر جواب تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اب زمانہ ایسا ہے کہ جس میں ایک
اس کو ضرور سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ایسے نکات سامنے آ جاتے ہیں ایسی مباحث کے اندر کہ جو فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک فارمولہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک تھیوری ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں ایک سانچہ ہوتا ہے کہ یہ نظم جو ہے اس کو میں نے اس فارمولے پہ کھولنا ہے، یہ غزل جو ہے، یہ افسانہ جو ہے، میں نے اس ٹیکنیک جو میں نے پڑھی ہے کسی کتاب کے اندر سے اس کو اس روشنی میں دیکھنا ہے۔ تو پھر وہاں نقاد جو ہے وہ اپنے جوہر دکھاتا ہے، اس پہ اس کے تجزیات کرتا ہے، تو وہ وہاں پر وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ضروری ہو جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ تخلیق کار کے اندر ہی اس کا نقاد بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا شاہین بھائی، آخری بس مختصر سا سوال ہے، آپ نے غزل بھی کہی، نظم بھی لکھی، افسانے کی کتاب بھی آ چکی ہے، ناول کی کتاب بھی آ چکی ہے، آپ ان ادبی جہات میں سے کس ادبی جہت کے ساتھ اپنے تخلیقی وجود کو زیادہ بہتر جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا بھی مختصر جواب یہی ہے کہ ناول میں مجھے جو تجربہ ہوا ہے اس میں میں نے اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کیا ہے، اگرچہ اس ناول پر جو گفتگو ہوئی یا ہو رہی ہے اس میں بھی مختلف لوگوں کی مختلف اس میں رد عمل سامنے آ رہا ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر اپنے آپ کو پوری طرح سے اگر کھولنے کا موقع ملا ہے تو اس ناول میں ملا ہے۔ چلیے، یہ تو ایک ہمارے لیے ایک دلچسپ پہلو ہے جس پر انشاءاللہ پھر کسی دن آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آئندہ بھی ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی ایک اور مکالماتی نشست جس میں کچھ دیگر سوالات کے بارے میں بھی آپ سے بات کی جائے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، کی اس مکالماتی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔